मसीह यीशु में सबको सलाम। मेरी तरफ से और घराने की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। जब हम नए साल की बात करते हैं तो ये सिलसिला नहीं है कि हमने 2024 को खत्म किया और हम नए साल के अंदर एंट्री कर गए हैं। इसका एक मकसद है, इसके लिए हमने कुछ काम किया है और कलाम में लिखा है जब 8वां दिन पूरा हो गया तो यीशु मसीह का नाम रखा गया। जब नया साल का आगाज हुआ तो यीशु मसीह का नाम रखा गया और अकॉर्डिंग टू लॉ यीशु मसीह का खतना किया गया। इस वसासत से हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। हम दुनिया को देखकर नए साल की खुशियां सेलिब्रेट नहीं करते कि खुदा ने हमें एक और साल अनायत कर दिया है, बल्कि हम उस दिन को याद करते हैं कि जब यीशु मसीह का नाम रखा गया और यीशु मसीह का 8वें दिन खतना किया गया। और यही कुछ हाल जकरिया के बेटे यूहन्ना के साथ भी किया गया। 8वें दिन उसका खतना किया गया और 8वें दिन फिर यूहन्ना का नाम रखा गया और इस सिलसिला में हम नए साल को आगे लेकर चलते हैं। आज हम देखेंगे नए साल के कलाम को। लूका की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत से 9वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। नए नामा के अंदर लूका रसूल का इंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। फिर उसने ये तमसील कही, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 साल से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, यह जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उसे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी से रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद से काट डालना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अंजीर के दरख्त की तमसील बयान करता है कि जो बागबान है वो रखवाली कर रहा है और जो मालिक है वो हर साल अपने खेतों को देखने आता है, अपने बाग को देखने आता है, अपनी पैदावार को देखने आता है, अपनी मखलूक को देखने आता है, अपनी कायनात को देखने के लिए आता है और आकर पहला सवाल बागबान से करता है। जो रखवाला है, जो निगहबान है, जो तमाम चीजों का अख्तियार रखे हुए हैं, उससे वो सवाल करता है, ये जो दरख्त है ये फल क्यों नहीं ला रहा। खुदा अपने बेटे यीशु मसीह से बात करता है कि समर फल क्यों नहीं ला रहा। और यीशु मसीह अपने बाप के साथ बात करता है कि मैंने समर को 2022 के अंदर भी कलाम सुनाया, 2023 के अंदर भी कलाम सुनाया, 2024 के अंदर भी कलाम सुनाया। आए खुदा अगर ये फल ले आएगा तो उसे रहने देना, अगर ये फल नहीं लाएगा तो उसे काट डालना। खुदा हर इंसान के लिए फल को तलाश करता है। खुदा हर इंसान से उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घराना, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च फलदार हो जाए। लेकिन बागबान कहता है, खुदा एक और साल दे दे, 1 साल की और मोहलत दे दे। मैं ऐसे कलाम सुनाऊंगा, मैं ऐसे खुदावंद के कलाम की दावत दूंगा, मैं ऐसे चर्च में बुलाऊंगा, मैं इसके साथ रोजा रखूंगा, मैं इसके साथ दुआ में टाइम गुजारूंगा, मैं इसके साथ बंदगी करूंगा, मैं ऐसे कॉल करूंगा कि आओ आज मिलकर खुदावंद की बंदगी करें, आओ आज मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें, आओ आज मिलकर खुदावंद के हुजूर सजदा रेज हो जाएं, आओ आज मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल देना शुरू कर दें। अगर आगे को बढ़ा तो खैर, नहीं तो काट डालना। खुदावंद कह रहा है ये जगह को क्यों रोके रहे, ये जमीन को क्यों बाउंड कर रखे, इसकी जगह किसी और को मौका दो ताकि वो फलदार हो जाए।
اسے کسی اور کو موقع دو تاکہ وہ بابرکت ہو جائے، اسے کلام سنایا جائے، اسے اس کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اسے دعوت عام دی جائے، اسے کلام کے لیے تیار کیا جائے، اسے چرچ کے لیے تیار کیا جائے۔ اسے اس کی جگہ سے ہٹا دو تاکہ کوئی اور اس کی جگہ پر پوائنٹ کیا جائے۔ یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم اس دنیا میں پردیسی ہیں، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں۔ ہر انسان نے اپنا ٹائم پورا کر کے اس جہان فانی سے چلے جانا ضرور ہے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کو ختم کر کے یہاں سے چلے جانا ضرور ہے۔ یہ ٹائم شاید کل وقتی ہے، یہ ٹائم شاید تھوڑا ہے، یہ ٹائم شاید گنا جا چکا ہے، کیونکہ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے انسان کی زندگی کے دن مقرر کر دیے گئے ہیں، انسان کی زندگی کے دن ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ اور خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ تم دنیا میں پردیسی ہو، مسافر ہو، ہر ایک نے اپنی مسافرت ختم کر کے چلے جانا ضرور ہے۔ اور مکاشفہ میں خدا یسوع مسیح گلہ کرتا ہے اے ثمر تو تولا گیا اور کام نکلا، اے ثمر تجھے ٹائم دیا گیا تو بے پھل رہا، اے ثمر تجھے موقع دیا گیا، تیرے اندر کوئی خوبی، کوئی لیاقت، کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آئی، اب میں تجھے کاٹنے کو ہوں اور تیری جگہ کسی اور کو رکھنے کو ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو جب ٹائم ملا ہے، مہلت ملی ہے، وقت ملا ہے، اس وقت کو غنیمت جانو۔ تو کلام میں کہتا ہے اسے ایک اور سال دے، میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا۔ اس کا مطلب ہے کلام سناؤں گا، کلام کے لیے اسے آمادہ کروں گا، کلام کے لیے اسے تیار کروں گا، آگے کو پھلا تو خیر ورنہ اس کی جگہ ختم کر دینا۔ اس لیے میرے عزیزو 2025 کے اندر میں نے اور آپ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ 2025 کا سال میرے لیے پھلدار ثابت ہو، 2025 کا سال میرے گھرانے کے لیے برکت کا سال ہو، 2025 کا سال میرے گھرانے کی تبدیلی کا سال ہو، 2025 کا سال میرے گھرانے کی روحانی بیداری کا سال ہو، 2025 کا سال میرے گھرانے کے وجود کا سال ہو، تاکہ میں پہلے جیسا نہ رہوں، میری زندگی پہلے جیسی نہ رہے، میرا اٹھنا بیٹھنا پہلے جیسا نہ رہے، میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ مگر اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، ان کی امامت، یہ سب کچھ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر ہم غصہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تفرقے ڈالیں گے، بدعتیں ڈالیں گے اور اپنی زندگی کے مطابق بسر کریں گے، تو کلام کہتا ہے ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے۔ لیکن آگے کہتا ہے کہ جو روح کے مطابق چلیں گے، یعنی روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تحمل ہے، نیکی ہے، مہربانی ہے، ایمانداری ہے، حلم ہے، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ جب ہم اس سال اس بات کا اقرار کریں گے کہ اے خدا میری زندگی میں محبت نظر آئے، تحمل نظر آئے، ایمانداری نظر آئے، حلیمی نظر آئے، پرہیزگاری نظر آئے، تاکہ میں تیرے کلام کو پورا کرنے والا بن سکوں، میں تیرے کلام کے مطابق چلنے والا بن سکوں۔ اور کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے نہ تو کوئی انسان محبت کے خلاف ہے، نہ کوئی اطمینان کے خلاف ہے، نہ کوئی خوشی کے خلاف ہے، نہ کوئی تحمل کے خلاف ہے، نہ کوئی مہربانی کے خلاف ہے، نہ کوئی ایمانداری کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کی کوئی شریعت مخالفت نہیں کرتی۔ تو آپ نے اور میں نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ 2025 کے اندر ہم نے مل کر اپنے اندر روح کے پھلوں کو رکھنا ہے،
اپنے اندر محبت کو پروان چڑھانا ہے، اپنے اندر تحمل کو لے کر آنا ہے، اپنے اندر خوشی کو لے کر آنا ہے، اپنے اندر مہربانی کو لے کر آنا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے اے ثمر ان چیزوں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، کوئی انسان مخالف نہیں ہے۔ جب آپ جھگڑا کریں گے تو لوگ مخالفت کریں گے، جب آپ حسد کریں گے لوگ مخالفت کریں گے، جب آپ لڑائی جھگڑا کریں گے لوگ مخالفت کریں گے، جب آپ برے کام کریں گے لوگ مخالفت کریں گے، لیکن جب آپ محبت کریں گے، خوشی کریں گے، اطمینان کریں گے تو کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے نہ تو کلام اس بات کے مخالف ہوگا، نہ تو شریعت مخالف ہوگی، اور نہ کوئی انسان آپ کی مخالفت کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو 2025 کے اندر اس بات کو یقینی بنائیں، 2025 رسمی نہ ہو، بلکہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر شاید موقع نہ ملے، پھر شاید ٹائم نہ ملے، پھر ہم روتے ہیں چلاتے ہیں کہ کہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ چند باتیں کر سکتا۔ ابھی ٹائم ہے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے، 2025 کے اندر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے اور ان کے ساتھ کلام کرے، ان کے ساتھ بات کرے، ان کی خواہش کو پوچھے کہ اے میری ماں، اے میرے باپ، بتا تیری خواہش کیا ہے؟ جب تو میری خواہش کا خیال کرتا ہے، مجھے کپڑے لے کر دیتا ہے، اچھی جوتیاں لے کر دیتا ہے، میری فکر کرتا ہے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو 2025 کے اندر آپ نے ان کے پاس بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے کہ اے میری ماں، بتا تیرا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ اے میرے باپ، بتا تیری پسند کی جوتی کون سی ہے؟ اور 2025 کے اندر جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو 2025 کا سال آپ کے لیے برکت کا سال ہوگا، 2025 کا سال آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھرانے کے ساتھ مل کر دعا میں ٹائم گزاریں گے تو خدا اس سال کو آپ کے لیے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ وہ بچے جو بے روزگار ہیں، وہ جو پریشان ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، آپ نے 2025 کے اندر اپنے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ خدا جو بھی ناکامیاں تھی، جو بھی نا امیدیاں تھی، جو بھی پریشانیاں تھی، تو نے مجھے اس سے نکال دیا اور ایک سال اور عنایت کر دیا۔ اس سال میں اور بھی دعا کروں گا، اس سال میں اور بھی روزہ رکھوں گا، اس سال میں اور بھی تیرے گھر میں جاؤں گا، اس سال اور بھی میں تیرے ساتھ جڑا رہوں گا، کیونکہ میں نے تیرے کلام میں سے جان لیا ہے کہ جو ڈالی تجھ میں لگ جاتی ہے وہ سدا ہری بھری ہو جاتی ہے، اور جو تجھ سے جدا ہو جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی چیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ وہ یسوع سے جدا ہو چکا ہے۔ اس سال اپنے آپ کو، جب وہ باغبان ہے تو اپنے آپ کو، جو ہم برانچز ہیں، ڈالیاں ہیں، ہم نے یسوع کے ساتھ جوڑنا ہے، ہم نے یسوع کے ساتھ پیوست ہونا ہے، ہم نے یسوع کے ساتھ لگ جانا ہے، ہم نے یسوع کو اپنا زور بازو جان لینا ہے، ہم نے خداوند کو اپنا مالک جان لینا ہے اور اپنی زندگی کے اوقات، ٹائم اس کے ہینڈ اوور کر دینے ہیں، کیونکہ داؤد کہتا ہے قبر میں کون تجھے یاد کرے گا، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا، قبر میں کون اپنی بہن کو معاف کرے گا، قبر میں کون اپنے بھائی کو معاف کرے گا، قبر میں کون رب خداوند کے گیت گائے گا؟ ابھی جب زندہ ہیں، ٹائم ہے، مہلت ہے، سال دیا گیا ہے، وقت دیا گیا ہے، کلام دیا گیا ہے، خداوند کا گھر دیا گیا ہے، تو اس سال اپنے آپ کو تیار کریں کہ اے خدا میں داؤد کی بات کو فالو کرتا ہوں کہ قبر میں کون تجھے یاد کرے گا؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا خاک تیرے نام کو جلال دے گی؟ ابھی جب ہم زندہ ہیں ہم اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں اپنی ماں کے ساتھ سامنے معافی مانگ سکتے ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں اگر آپ کی بیوی ناراض ہے، خاوند ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، گھرانہ ناراض ہے، تو آپ اس کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں۔ پھر شاید اگلا ٹائم نہ ملے، پھر شاید اگلا موقع نہ ملے۔ یہی بات خدا کے بندہ ابراہیم نے کی کہ خداوند سدوم اور عمورہ میں، کیونکہ خدا کا غصہ، قہر سدوم اور عمورہ پر
آ گیا تھا، خدا نے کہا میں اسے برباد کر دوں گا، اسے میں صفحہ ہستی سے ختم کر دوں گا۔ اور ابراہیم جا کر اپنے خدا کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے خدا سدوم اور عمورہ کو معاف کر دے۔ خدا نے کہا وہاں اتنے لوگ راست باز ہوئے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ سلسلہ شفاعت شروع ہو جاتی ہے، کبھی 5 پر بات ختم ہوتی ہے، کبھی 10 پر بات ختم ہوتی ہے، کبھی 15 پر بات ختم ہوتی ہے۔ اور خدا نے کہا اگر اتنے لوگ بھی سدوم اور عمورہ میں ایماندار نظر آئے، کلام پڑھنے والے نظر آئے، بیدار نظر آئے، توبہ یافتہ نظر آئے، خدا کے ساتھ چلنے والے نظر آئے، تو میں سدوم اور عمورہ کو معاف کر دوں گا۔ تو کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے سدوم اور عمورہ میں تھوڑے سے لوگ بچے، لوط اور اس کی فیملی، جنہوں نے خداوند کے خوف کو اپنے دل میں رکھا تھا۔ اور خدا نے کہا اے لوط اپنی بیوی کو لے کر اس سے نکل جا، میں اس علاقہ کو برباد کر دوں گا۔ تو وہ مہلت تھی، ٹائم تھی، لیکن بعد میں سدوم اور عمورہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کلام لکھا آسمان سے گندک نازل کی اور تمام سب اسباب جل گیا، برباد ہو گئے۔ تو اس لیے میرے جزو 2025 کا سال میرے اور آپ کے لیے مہلت کا سال ہے۔ کوئی نہیں جانتا کب ٹائم پورا ہو جائے، کوئی نہیں جانتا کب وقت پورا ہو جائے۔ تو کلام کہتا ہے انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے، انسان کی زندگی گھاس کی مانند ہے، ابھی نظر آیا اور ابھی سوکھ گیا۔ انسان پردیسی ہے، مسافر ہے، انسان پر موت اٹل ہے، موت حقیقت ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں سے انا کو، تکبر کو، غرور کو، ہر طرح کی بری بات کو، رنجش کو نکال کر اس نئے سال میں اپنے خداوند کے ساتھ صلح کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔